रहमतुल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपकी कॉल्स होती हैं, आपके मैसेज हम शामिल करते हैं, आपके कमेंट्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपके रूहानी इलाज बताए जाते हैं। लोगों का रूहानी इलाज किया जाता है और वज़ाइफ बताए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ शामिल होते हैं। इनसे भी इंशाअल्लाहुल करीम आपके मसाइल पर डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए रूहानी इलाज और वज़ाइफ बयान किए जाएंगे। नाज़रीन, किसी भी हवाले से अगर आप परेशान हैं, आप में से, आपकी फैमिली में से, आपके जानने वालों में से अगर कोई बीमार है, कर्जदार है, रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, आपकी जायदाद पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी ज़मीनों पर अगर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, कहीं आपकी रकम फंसी हुई है, किसी ने आपका कोई हक़ दबा लिया है, या अल्लाह ना करे किसी ज़हनी उलझन का शिकार है, माशी हवाले से, घरेलू हवाले से, बिज़नेस में आपको रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, किसी भी हवाले से कोई परेशानी है तो उसका हल मालूम कर सकते हैं और वज़ाइफ आप जान सकते हैं, दुआएं अपने लिए करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाज़रीन के लिए दुआएं भी की जा रही होती हैं, नाज़रीन की तरफ से भी कॉल्स आती हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारा फला बीमार है, हमारा ये मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल लाखों लाख लोग न जाने कहाँ कहाँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे लोग, तो ना जाने किसकी दुआ के सदके करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, दुआएं कबूल हो जाएं। तो शामिल रहिएगा आखिर तक, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारे रूहानी इलाज सीखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और माह दुरूद व सलाम है। दुरूद पाक की कसरत इस महीने में करनी चाहिए। इस महीने का ख़ास एक वजीफ़ा चले मैं अर्ज़ कर देता हूँ इब्तिदा में, जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाए। बहुत सारे मसाइल का हल है ये, बहुत सारी परेशानियों का, जायज़ मुरादों के पूरा होने के, जायज़ हाजात के पूरा होने के लिए, जायज़ मकासद में कामयाबी के लिए और बहुत सारे मसाइल, परेशानियाँ, मुसीबतों से नजात के लिए ख़ास माह शबानुल मुअज़्ज़म का ये वजीफ़ा जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाया है, आपने भी सुना होगा। मदनी चैनल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कई मरतबा बयान भी किया गया है। दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, माह शबानुल मुअज़्ज़म में जहाँ हमने दुरूद पाक की कसरत करनी है, कसरत से आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना है, वहीं साथ साथ हमने रोज़ाना की बुनियाद पर इस वजीफ़े पर भी अमल करना है। वो क्या वजीफ़ा है? 33 बार सूरतुल कौसर 33 टाइम्स अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बना लिए। जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे ना, वो अपना जायज़ मकसद दिल में लिए, जहन में हासिल लिए आप ये वजीफ़ा करें। 33 बार सूरतुल कौसर पढ़ें, अल्लाह की रहमत से आपका वो जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे मसाइल का हल निकलता रहेगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरतुल कौसर 33 मरतबा पढ़ने की नियत फरमा लें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से फ़वाइद हासिल होंगे। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करने का। कई हमारे नाज़रीन हैं जिन्होंने कॉल्स भी की होंगी, मैसेजेस भी किए हैं। अब आप शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स और मैसेजेस शामिल करेंगे। देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। अर्ज ये है भाईजान कि हमारे ना एक घर के अंदर रखी हुई थी एक अंगूठी, 2 बालियां, उसमें से एक बाली गुम हो गई है, तो कोई वजीफा बता दें। अच्छा, बालियाँ गुम हो गई हैं, यकीनन सोने की होंगी तभी इतने फ़िक्रमंद आप नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, चाहे सोने की हों या वैसे ही कोई भी चीज़ गुम हो जाए। कोई भी चीज़ तो जाहिर बात है दुख तो होता है ना, सदमा तो होता है, कीमती होती हैं अशियाँ। तो इसके लिए ख़ास एक वजीफ़ा है गुमशुदा शे के मिलने का, अभी इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएँगे और शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल। यासिन और जफर और उसकी मामा का नाम है शमीम बीबी, रिश्ते नहीं हो रहे दोनों के। अच्छा, रिश्तों में रुकावटें हैं। चलिए अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। इस्तिखारा तो यासिर खान, अम्मी का नाम खानम जान। मसला ये है कि आज मेरे 6-7 साल हो गए हैं, काम बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं काम हो रहा है। जो काम करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है, बहुत परेशानी है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जुमला मसाइल हल फरमाए, आपकी तमाम मामलात में बेहतर फरमाए। जी यासिर भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह आपका। नेक्स्ट कॉल। मुझे इस्तिखारा करना। मेरा नाम लिहाज अहमद है और वालदा का नाम है जान बीबी। और मेरा तबीयत 5-6 साल से खराब हो है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा, डॉक्टरों के पास भी जो ना। निहाल नाम इन्होंने अपना बताया है, सही। अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका। नेक्स्ट कॉल।
محمد عدنان رضا اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی اور سر کے بال گرتے ہوں، اس مرض کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین اور آمین۔ دعوت اسلامی، مدنی چینل اور مدنی چینل کے تمام سلسلے، اللہ پاک ان کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک مجھے تمام روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام تکالیف، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ عدنان نام آپ نے ماشاءاللہ بتایا ہے، اپنا گجرانوالہ سے کال کی ہے۔ سر کے بال اگر جھڑتے ہوں، داڑھی کے بال جھڑتے ہوں، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ وجوہات پر ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیے کہ اگر سر کے بال جیسے جھڑتے ہوں، داڑھی کے بال جھڑتے ہوں، بالخصوص اسلامی بہنوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بال بڑے نازک ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات گنج پن کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، تو کیا احتیاطی تدابیر کے ساتھ وظیفہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، اللہ کی ان پر خاص رحمت ہو۔ ایک وظیفہ ہے ان کے لیے، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ اللیل، 41 ٹائم سورۃ اللیل، یہ جو ان کو تیل سوٹیبل ہو اس پر یہ پڑھ کر دم کریں، اور پھر اس تیل کو جو ہے وہ کنٹینیوس مسلسل اپنے بالوں پر، داڑھی پر اس کو یوز کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالوں کے جملہ مسائل، بال جھڑتے ہوں، گنج ہو، یا اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، تو اللہ نے چاہا تو اس سے یہ ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ دوبارہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ اللیل پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور یہ کسی بھی تیل پر آپ دم کر لیجئے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تیل پہ دم کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، اب تیل پہ جیسے دم کر لیا، تیل ختم ہو گیا، اب اگر بالفرض نیا تیل لیتے ہیں تو دوبارہ پھر یہی وظیفہ پڑھنا پڑے گا، یا اس میں بھی کوئی گنجائش ہے، کوئی آسانی کی صورت ہے کہ بھئی وہ تیل ختم ہونے لگا، جلدی سے دوبارہ اس میں مزید ہم ایڈ کر دیں، شامل کر دیں اس میں؟ یہ کر لیں کہ اگر آپ نیو تیل لے رہے ہیں تو اس پر اگر آپ نیکسٹ دوبارہ دم کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، بہتر ہے، نہیں تو اگر اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ کب تک اس عمل کو جاری رکھا جائے؟ یہ جب تک یہ مسئلہ ان کا حل نہ ہو جائے، یعنی ایک دفعہ پڑھ کر دم کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر سر کے روزانہ کی بالوں میں بنیاد پر یہ لگائیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، اور کنٹینیوس اس کو یوز کرتے رہیں، اس کی بڑی الحمدللہ اس کی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورۃ اللیل آپ نے فرمایا، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل، یہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ مکمل صورت 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر دم کرنا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ انگوٹھی اور 2 بالیاں رکھی تھیں۔ اچھا، انگوٹھی تو رکھی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے بالیاں گم ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالیاں مل جائیں، اس کا کوئی عمل؟ اس کے لیے اس حوالے سے ان کے لیے ایک بڑا آسان عمل ہے۔ سورہ طارق یہ امہ پارے میں ہی موجود ہے، تو وہاں سے یہ انہوں نے جہاں وہ بالیاں یا گولڈ وغیرہ جو رکھا تھا انہوں نے، وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس جگہ کی صفائی وغیرہ کریں تو اللہ نے چاہا تو یہ مل جائے گی، اور کثرت کے ساتھ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عمل کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے بھی گم شدہ سامان وغیرہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے الحمدللہ اسٹال پر، بستے وغیرہ پر آپ رابطہ کریں تو اس کے لیے آپ کو تعویذ وغیرہ بھی دیے جائیں گے، اور اس کی برکت سے بھی الحمدللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ صحیح انشاءاللہ۔ تو 2 وظیفے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، اس کی تو کوئی تعداد نہیں ہے نا، نہیں، یہ لیکن سورہ طارق کتنی مرتبہ پڑھیں؟ ایک دفعہ مرتبہ پڑھ لیں، جس جگہ سے بالیاں گم ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ نے صفائی کا فرمایا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد صفائی کریں اس جگہ کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ صفائی کرنے سے یہ کہ اگر کوئی جنات وغیرہ کی شرارت یا اس ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، جنات بھی یہ گولڈ وغیرہ، یہ بالیاں، تو یہ بندے، تو زیورات یہ لے کر چلے جاتے ہیں جنات؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا، نارملی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو چیز ریٹرن دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ جنات واپس کر کے چلے جاتے ہیں پھر؟ جی انشاءاللہ، چلیں ماشاءاللہ، دوبارہ جگہ پر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ تو بھائی یہ وظائف آپ پڑھیں اور حفاظتی اقدامات بھی کریں، جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں نا، بلکہ چلے ایسا ہی میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں ناظرین، کوئی چیز ہی چوری نہ ہو بھائی، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ گم ہی نہ ہو، ہے نا۔ جو بھی آپ جیسے گھروں کے اندر عموماً قیمتی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، پیسے رکھے ہوتے ہیں، زیورات رکھے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس رکھے ہوتے ہیں، دیگر بھی
ضروری اشیاء رکھی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ قیمتی اشیاء ہیں جنہیں سنبھال کر رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں اور لاک کر کے رکھتے ہیں، تو اس طرح کی اپنی چیزوں پر آپ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ دم کر دیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں۔ یہ وظیفہ دیکھیں آپ کے سامنے 10 مرتبہ پڑھا اور دم کر دیا، الحمدللہ عز و جل چوری ہونے سے، گم ہونے سے اور ڈکیتی سے یہ حفاظت رہے گی الحمدللہ۔ اور جو زیورات وغیرہ ہیں اس کا اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کیجیے کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو الحمدللہ عز و جل مال کی حفاظت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ اب بڑھیں گے ہم۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ استخارے ماشاءاللہ آپ نے فرما لیے؟ جی استخارے ہو چکے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ یاسر بھائی تھے پہلے، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا گھر جی کے دو حوالے بھائی کا انہوں نے فرمایا تھا، یاسر بھائی اور ان کے بھائی ظفر بھائی، جی، ان دونوں نے رشتوں میں فرمایا رکاوٹ۔ کہ ان دونوں کے رشتوں کے حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں کہ رشتہ نہیں لگ پا رہا، تو استخارہ کیا ہے ان کا؟ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے جا کر اس حوالے سے تعویذات بھی لیں، اور بالخصوص آپ دونوں ایک وظیفہ کر لیں، یا آسانی ہو تو یا آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ لکھ لے 143 مرتبہ، 143 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں، اور ایک بھائی اپنے ہاتھ پہ باندھ لے، دوسرا اگر لکھ سکتا ہے تو وہ ایک باندھ لے، یا دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لکھ دیں، ایک بندہ لکھ دے دونوں کے لیے اور دونوں ایک دوسرے کا استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوٹو اسٹیٹ بھی تو کروا سکتے ہیں اس میں، نہیں، بھائی ایک دفعہ لکھ لی پھر اس کی کاپی کروا لی آپ نے، کاپی کروا کے وہ دے دیں پھر وہ باندھ لیں۔ نہیں ہے، تعویذات وغیرہ لکھنے کے حوالے سے اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم محرم الحرام میں بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جاتے ہیں 130 مرتبہ، تو میری سنت نے فرمایا اس کے لکھنے کے حوالے سے اس کے فوائد نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے فوٹو اسٹیٹ نہیں کروا سکتے نا، ہاتھ سے لکھنا ہی ضروری ہے۔ جی جی صحیح، ماشاءاللہ۔ 143 مرتبہ آپ نے فرمایا، جی۔ تو یہ لکھ کر باندھنے رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کب تک باندھا رہے؟ جب تک یہ رشتے کے معاملات نہیں ہوتے، باقی آپ تعویذات اتاریہ کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم، وہاں سے مزید تعویذات کے ساتھ ساتھ اور کارڈ وغیرہ کا عمل بھی ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم، جو بھی رکاوٹیں وغیرہ ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی جو ہم نے بتایا آپ کو لکھنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یہ تو زبردست آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیا، ماشاءاللہ سکھا دیا، بھائی گھر بیٹھے تعویذ تیار کر لیں۔ ناظرین بہترین زبردست، وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے ذہنی اذیت کا، ایک ذہنی خوف کا شکار رہتے ہیں، والدین فکر مند رہتے ہیں نا کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہے تو آپ بھی یہ تعویذ خود تیار کر لیں گھر میں، اور پھر اس کو چمڑے میں سلوا کر، ریگزین میں، کپڑے میں سلوا کر یہ گلے میں پہنا دیں۔ اچھا، بازو میں باندھنا ضروری ہے، گلے میں بھی پہنا سکتے ہیں؟ ہاں، بازو میں باندھ لیں، یا پھر اگر پرابلم ہے نہیں باندھ پاتے بار بار سلیپ ہوتے تو پھر بھلے گلے میں گلے میں بھی پہن سکتے ہیں نا، تو یہ بچوں کے گلے میں ڈال دیں، ان کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مزید بھی تھے جی، لکھنے کے حوالے سے بھی اسکرین پر جو یا حیو یا قیوم دکھایا گیا تھا، تو یہ اسی انداز سے لکھنا ہے، یا لکھنے کی کچھ احتیاطی بھی آپ فرمائیں، اعراب وغیرہ ڈالیں نہ ڈالیں، کیا کریں اس حوالے سے؟ لکھنے کی تو دیکھیں احتیاطیں تو بہت ہیں، ہر چیز کی احتیاط۔ آپ دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، احتیاطیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، کوئی بھی کام ہو، گاڑی چلاتے ہیں بھائی احتیاطیں اس کی بھی ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، احتیاطیں اس میں بھی، ہر چیز کی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور اس کی کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے تب وہ چیز فائدہ مند دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ اب دواؤں کا آپ دیکھ لیں، مختلف جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو دوا تیار کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اتنے گرام لینی ہے تو اتنے گرام ہی لینی ہے، یہ اتنے گرام لینی ہے تو یہ اتنے گرام ہی لینی ہے، اگر اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو تعویذ لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ تعویذ لکھنے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ باوضو ہو کے لکھا جائے، قرآنی آیات ہے تو باوضو ہی لکھنا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ توفیق دے تو قبلہ رو بیٹھ کر لکھیں، مزید یہ الحمدللہ عز و جل اس کا ادب کریں گے تو فوائد اس میں مزید اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ساعتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ساعتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ایک تعویذ آپ مثال کے طور پر آپ دوپہر کے وقت لکھ رہے ہیں، وہی تعویذ آپ لکھیں تہجد کے وقت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت تبدیل ہوا، ساعتیں مختلف ہوئیں، تو اب کیا مزید تاثیر بڑھ جائے گی۔
گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے اور کعبۃ المشرفہ کی طرف رخ کر کے اسی طرح قرآن پاک کی زیارت کرتے ہوئے وہ تعویذ لکھیں گے تو الحمدللہ اور تاثیر پیدا ہو. اچھا اسی طرح جو بھی آیت قرآن لکھیں تو اس میں دائرے والے حروف ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اچھا اسی طرح اور زبر زیر پیش لگانے کی اعراب لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہوگی. ہو گیا ٹھیک نا. تو کوشش کریں کہ خوبصورت انداز میں لکھیں, اچھے انداز میں لکھیں, ماشاءاللہ فائدہ ہوگا الحمدللہ. یہ چند ایک احتیاطیں جو تھی میں نے عرض کر دی, تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تعویذ تیار کر رہے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں, تعویذ تیار کر رہے ہیں تو اپنا پہلے صدقہ نکال دیں, عمل خیر کریں. ہم دعا بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا کسی جائز مقصد کے لیے, صدقہ دے کر پھر دعا کریں, قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید بھی تھے زاہد بھائی کچھ استخاروں کی جواب. اسی طریقے سے یاسر بھائی نے استخارے کے لیے کہا تھا کہ ان کے کام میں رکاوٹ وغیرہ کا معاملات رہتے ہیں, تو ان کا استخارہ کیا یاسر بھائی کا. یاسر بھائی کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا ان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لے. اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے لیے ان کے لیے ایک بہترین عمل ہے, اگر یہ کریں گے وظیفہ تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ الکریم. ان کو چاہیے کہ روزانہ 7 دن تک یہ بلا ناغہ ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ لیں, اور یہ 7 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کریں, ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کے روزگار میں اور بھی جو مسائل ہیں, گھر میں تنگ دستی ہے اور بھی جو پریشانیاں انشاءاللہ الکریم ان تمام سے ان کو نجات حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور استخارہ کروایا تھا ہمارے اسلامی بھائی نہال بھائی نے کہ یہ بیمار بہت رہتے ہیں, ان کے حوالے سے استخارہ کیا گئے. استخارے میں ان کے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. نہال بھائی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں, اور روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں سے جائیں, اپنے کارڈ وغیرہ کا سلسلہ بھی کروائیں, مزید اپنی بیماری کے حوالے سے تعویذات وغیرہ وہاں سے لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے کمنٹس آئے ہیں استخاروں کے حوالے سے, روحانی علاج کے حوالے سے, یہ نوٹ کیجئے گا. حمیرہ شاہین نام ہے, والدہ کا نام ہے شفیق. انہوں نے استخارہ کروانے کے بیمار یہ رہتی ہیں بہت زیادہ, اور ڈسٹرکٹ وہاڑی سے انہوں نے میسج کیا ہے نا, تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی میری جہاں مجھے پسند ہے وہاں پر ہو جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ایسا کوئی ہے پسند کی جگہ پر شادی ہو جائے؟ یہاں ایک بات میں عرض کروں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, ہم جس چیز کو پسند کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. جب بھی کسی چیز کی خواہش ہو نا, کسی چیز کو پسند کریں, تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے, خیر کی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک اگر یہاں رشتہ کرنا میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ میرے لیے اسباب بنا دے, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے. ہمیشہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کر رہے ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو, یا آگے چل کر ہمیں کوئی آزمائش پہنچ جائے. ہمیشہ ہر معاملے کے اندر عافیت 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 کی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس عافیت نصیب ہو گئی تو کامیابی الحمدللہ. تو وظیفہ ہے ویسے کوئی اگر پڑھنا چاہے تو؟ جی وظیفہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے, دونوں عرض کر دیتا ہوں میں. وظیفہ یہ ہے کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ انہوں نے یا سمیع پڑھنا ہے, اور وظیفے کے دوران یہ بات نہیں کرنی کسی سے. اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ عافیت کے ساتھ اگر یہ رشتہ حق میں بہتر ہے تو ہو جائے, اس چیز کی دعا کریں. اور دوسرا ایک عمل ہے کہ اپنے پیرنٹس والدین سے اس کے لیے دعا کروائیں. اچھا اگر وہ راضی ہیں تو ان سے دعا کروائیں, اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. ماشاءاللہ, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اچھا آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کال, دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جی چلائیے گا کال. والدہ کو مسئلہ یہی ہے کہ گھر میں ٹینشن ہے, پریشانی ہے, جو بھی کام کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے, کام آگے بڑھتا ہی نہیں ہے, اور رزق میں بھی کمی ہے. ان کا نام رابعہ سکندر ہے پورا, اور ان کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا.
दुआ फातिमा, उसकी वालदा का नाम है शुमैला आमिर। मसला ये है कि इनको गुर्दों का सर को इशू आ रहा है, मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, अंग्रेजी इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रही है। बेहतर इस्तिखारा करवाना था, तो लोग ऑपरेशन बता रहे हैं, डॉक्टर के ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसका तो अब फिलवक्त इस्तिखारा करेंगे जाहिद भाई। इस्तिखारा इस चीज़ के लिए नहीं होता, सही। आप किसी दूसरे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें इस हवाले से, डॉक्टर को दिखा दें रिपोर्ट्स वगैरह, और वो जो मशवरा दें डॉक्टर्स के ज़रिए से मालूमात लेके फिर उस पर जो आप घर वाले मशवरा कर लें और फिर उसके मुताबिक ये, यानी 2-4 डॉक्टरों से मशवरा कर लें, जो अक्सरियत की राय हो आप उस पर फिर अमल कर लीजिएगा। बाकी जो आपका मसला है बच्चे के हवाले से गुर्दों की तकलीफ़ है, इसका वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम आपसे मालूम करेंगे हसनैन भाई। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। तो मेरा बेटा है जो तकरीबन 5 साल का है, उसका नाम है इर्तजा और उसकी जो वालदा का नाम है वो है सायरा खातून। मसला ये है कि वो पहले जो है बोलने में हिचकिचाता नहीं था, यानी टटोला हो गया, अब पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, बोलने में घबराहट हैं, हिचकिचाहट रहती है, या शायद मैं ये समझ पाया हूँ कि हकलाहट भी रहती है बच्चे को ना, एक डर एक खौफ ये रहता है बच्चे को। इस हवाले से चलिए वो इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉल। आसिफ सिद्दीकी मलिर कराची से बात कर रहा हूँ। रूहानी इलाज प्रोग्राम बहुत प्यारा प्रोग्राम है, लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं, तावीज़ात का सिलसिला भी इनके ज़रिए से होता है और इस्तिखारा भी होता है, लोगों के मसाइल हल होते हैं। सबके लिए कोई ना कोई मसाइल का हल ज़रूर निकलता है इनके पास। मुझे भी दुआ करानी थी, मैं भी कुछ दिन से बीमार हूँ, तबीयत थोड़ी मज़ेदार नहीं चल रही, तो दुआ कर दें मेरे लिए भी तमाम बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएं और मेरे को रूहानी क़ल्बी जिस्मानी सुकून मिले। अल्लाह सबकी परेशानियाँ को इस प्रोग्राम के सदक़े दूर करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको भी शिफा अता फरमाए, आपकी जुमला बीमारियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाए, ज़हनी क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए, दूसरों को खुश करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हकीकी खुशी भी हासिल होगी इंशाअल्लाहुल करीम। बाकी रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता करें, कार्ड वगैरह भी करवाया होता है, बाद वक़्त ये तबाई तकाज़े होते हैं, इस तरह की कैफियत ये हो जाते हैं ना, तो शामिल रहिएगा। बाकी प्रोग्राम में आपके लिए दुआ भी करवाएँगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ दस्तगीर कराची से। जुनैद भाई, अर्ज़ ये है कि मुझे 2-3 दिन से बुखार भी है और नज़ला वगैरह हो रहा है, तो इसका कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दें। और मेरे बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं मोहम्मद आसिफ अत्तारी, मेडिकल वाले, इनकी वालदा का कल इंतकाल हुआ है, तो बराए करम इनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आसिफ भाई की वालिदा मरहूमा की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएँ, गरी के रहमत फ़रमाएँ, दरजात बुलंद फ़रमाएँ, करवट करवट जन्नत की अज़ीमुश्शान दाइमी नेमत नसीब फ़रमाएँ। इमरान भाई आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको भी शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। और बाकी इंशाअल्लाह अभी इस हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताएँगे, शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। भैया मैं रज़ा बलूचिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये ज़ुकाम है और जिस्म में भी दर्द है, इसके हवाले से कोई रूहानी इलाज ज़ुकाम का, जिस्म के दर्द का कोई रूहानी इलाज अता फरमा दे। सही इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। सरफराज बोल रहे हैं कराची। क्या बोलूँ कि कितना भी पैसा होता है वो सारा खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता है, बचता नहीं है, बस ये मसला है। तो वजीफा या कोई भी पैसा जितना भी आता है ख़त्म हो जाता है। चलें वज़ाइफ भी आपको बताएंगे ताकि आपका पैसा रुका रहे, बरकत भी रहे और फ़ायदा भी हो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल। इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। जाहिद भाई, रूहानी इलाज के हवाले से कुछ कॉल्स थी। पहले तो वो इस्लामी भाई थे ना जिन्होंने बच्चे के हवाले से बताया गुर्दे था, के हवाले से गुर्दे में दर्द है, तकलीफ़ है, इसके लिए क्या वजीफ़ा किया जाए? अल्लाह पाक इन पर, इन मदनी मुन्ने पर अपना ख़ास फजल फरमाए, इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। इनके पेरेंट्स के लिए एक अमल अर्ज़ करता हूँ मैं। 111 मरतबा इन्होंने पढ़ना है या सलामु। ये पढ़कर बच्चे को ये पानी पर दम कर कर पिलाएं और अगर पॉसिबल हो तो इस बच्चे से जो है या मुईदू इस बच्चे को सिखा दिया जाए और ये बच्चा या मुईदू ये पढ़ता रहे, कंटिन्यूस कसरत के साथ पढ़ता रहे। अल्लाह ने चाहा तो ये इनका गुर्दे का स्पेशली जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा जुनैद भाई, इसी हवाले से गुर्दे से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तावीज़ात के स्टॉल्स पर, बस्तों पर स्पेसिफिक एक तावीज़ दिया जाता है गुर्दे के हवाले से, तो वो आप ले लें। अल्लाह ने चाहा तो ये वहाँ से भी इनका
مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. گردے کی جگہ پر باندھنے کا یہ تعویذ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ضرور حاصل کیجیے گا. یہاں ہمارے ساتھ جتنے ناظرین شامل ہیں نا، میں آپ سب کو عرض کروں گا کہ آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے بھی، آپ کے جاننے والوں ہوتے ہیں نا، رابطوں میں رہتے ہیں بھائی، خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کو ڈائلیسس ہو رہی ہے، تو ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے بہترین روحانی علاج یہ کیا جاتا ہے. تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، پلیٹوں کا بھی مخصوص عمل ہوتا ہے ماشاءاللہ. پچھلے دنوں ایک مریض کے بارے میں پتہ چلا، کینسر کے مریض ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے الحمدللہ. رپورٹس مکمل کلیئر آئی تھی ماشاءاللہ. ان کی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو ضرور رابطہ کیجیے گا، فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کا نام انہوں نے بتایا تھا کہ ارتضا، ہچکچاہٹ رہتی ہے اور گھبراتا ہے اور بولنے میں جو ہے نا ان کے شاید لکنت وغیرہ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. ان کے لیے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ والدین جو ہیں 1 دفعہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی لکنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس بچے کو جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام جو ہے وہ سکھا دیا جائے، یا نافع. 20 ٹائم یہ پڑھ لیا اگر بچہ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو ان کی ہچکچاہٹ ہے یا کانفیڈنٹ لیول بعض بچوں کا لو رہتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. عمران بھائی دستگیر سے کال کی تھی، 2-3 دن سے بتا رہے ہیں کہ نزلہ بھی ہے، بخار بھی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے عمران بھائی آپ کو. جی عمران بھائی کے لیے کیا وظیفہ فرمائیں؟ غالباً بخار کا بھی شاید کہہ رہے تھے، اور ابھی شاید کچھ اس طرح کا وائرل چل رہا ہے نا، تو وائرل بخار ہوں یا اس طریقے کے جو معاملات ہوں، اور اسپیشلی ابھی سردیاں ہیں، تو سردیوں میں جو بخار ہوتا ہے اس کے لیے ایک آپ کو تعویذ عرض کرتا ہوں میں. سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ آیہ مبارکہ، کمپلیٹ آیہ مبارکہ لکھ کر یہ آپ جن کو سردیوں کا بخار ہو اسپیشلی، وہ گلے میں پہنا دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بخار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ تو بچوں کے لیے بڑا بہترین ہو گیا. عموماً ان دنوں میں ہو جاتا ہے بچوں کو بھی بخار نا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ مکمل آیت مبارکہ لکھنی ہے. لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنا کر بچوں کے بھی گلے میں ڈالا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. اچھا بخار کے حوالے سے چلے ایک چیز اور میں عرض کروں، اگر نہیں لکھ سکتے یہ تعویذ تو اس کے مخصوص تعویذات روحانی علاج کے اسٹال سے دیے جاتے ہیں. ان تعویذات کی حسنین بھائی، زاہد بھائی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے. اللہ اکبر. جی تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا. اور جو بالخصوص بخار جن کو 2 دن 4 دن رہتا ہے نا، یا صبح صحیح رہتا ہے، شام میں بخار چڑھ جاتا ہے، 2-4 دن صحیح رہتے ہیں، پھر بخار چڑھ جاتا ہے، تو یہ ضرور حاصل کیجیے گا. یہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ کو تعویذ مل جائے گا. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات. جی زاہد بھائی. اسلامی بہن نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ حمیرہ نام جن کا آپ نے فرمایا تھا، ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اب یہ ان کے لیے چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر یہ اپنے اوپر یہ دم کر لیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم یہ نظر بد کا اثر بھی ختم ہوگا. اللہ نے چاہا تو ان کے لیے شفا بھی حاصل ہوگی. اور مزید یہ ہے کہ 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر وقتاً فوقتاً یہ اپنے پر پانی پر بھی دم کر کے پیتی رہیں، اور یہ اپنے اوپر بھی اس کو دم کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جو بھی بیماری ہے، جو بھی مسائل، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہے کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے پیسہ رکا رہے؟ جی ان کو چاہیے کہ اسلامی بھائی کو کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھ لیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ ایک وظیفہ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ان کے معاملات بہت اچھے چلیں گے اور بہت ہی اللہ نے چاہا تو رزق میں بھی برکت رہے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ 100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو رزق میں خوب کشادگی بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے بھی جو بھی مسائل بھی ہیں، پریشانیاں انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے تسبیح ملائکہ. حدیث پاک میں یہ وظیفہ بیان کیا گیا، اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے الحمدللہ. یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج اور نوٹ کیجئے گا. نام ہے ان کا سائمہ ناز. سائمہ ناز، والدہ کا نام ہے نفیسہ بیگم. اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے استخارہ کروانا ہے کہ رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ طاری رہتی ہے، اور ان کی طبیعت ایسی رہتی ہے کہ کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا.
سائمہ نام ہے ان کا نا، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے، کیا ان کے تو کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو ہے، یا طبعی تقاضے ہیں، یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کیفیت ہو جاتی ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے گا کیا معاملہ ہے۔ آئیے ناظرین، ایک پیکیج ہمارے پاس ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، بڑا ہی زبردست، بہت ہی شاندار ایک روحانی علاج کا یہ کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان زہریلے جانوروں سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکیں، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ایک مرتبہ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اگرچہ آپ صحرا میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی گنجان جگہ پر ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی موذی جانور کا آپ کو خطرہ ہے، کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ سکتا ہے، تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف اور یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل زہریلے جانوروں سے محفوظ رہیں گے۔ زہریلے جانوروں سے حفاظت کا تھا یہ روحانی علاج، بڑا ہی زبردست وظیفہ ہوتا ہے۔ سفر کے اندر جاتے ہیں یا گاؤں گوٹوں میں رہنے والے یا گھروں کے اندر عموماً اس طرح کے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے بعض اوقات نکل آتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، انفیکشن پھیل جاتا ہے جسم میں، مختلف قسم کے وائرس لگ جاتے ہیں، مختلف قسم کے امراض لگ جاتے ہیں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ آیت قرآنی ہے، یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت رہے گی۔ یہ ایک میسج تھا استخارے کے حوالے سے، ان کا استخارہ فرما لیا۔ سائمہ ناز جن کا آپ نے نام بتایا تھا استخارے کے حوالے سے، کہ رات میں پرابلمز بتا رہی تھیں کہ رات میں نیند نہیں آتی، گھبراہٹ رہتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے جنید بھائی کہ اور زیادہ تر اس موبائل کا استعمال کرنا اور اس میں اتنا زیادہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہی چیزیں جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزید بھی اور بھی چیزیں اس میں دیکھتے جاتے ہیں، تو کافی ڈیپلی اس میں گھستے جاتے ہیں، اور بعض اوقات نیند کی پرابلمز بھی آ رہی ہوتی ہے، رات کو دیر دیر تک جاگ کے رات کو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی، اور پھر دوسری یہ ہماری موبائل کی اسکرین، اس پر ہماری بالکل نظریں جم جاتی ہیں اور اس سے بھی کافی پرابلمز ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے بھی طبیعت کی پرابلمز آتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا غور کر لیا جائے، اگر اس طریقے کی چیزیں ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنے احتیاط کی جائے، موبائل وغیرہ کا ایک یوز کا بھی ایک ٹائم رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو یہ سوتے وقت، اب یہ سوتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی جگہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ اس طریقے کی ہوگی یعنی کہ جہاں سونا چاہیے، بعض اوقات جہاں دل چاہا وہیں پر ہی سو گئے، جہاں پہ بیٹھے وہیں پر ہی موبائل استعمال کرتے کرتے وہی ٹیڑھے بیڑھے سو گئے، بعض اوقات اس سے بھی طبیعت کے جسم میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ جہاں اپنے سونے کا پراپر ایک آپ کا بستر وغیرہ ہوتا ہے ادھر سوئیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ کرتے کرتے سوئیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ جو جتنے بھی معاملات بتا رہی ہیں نا، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی یہ حفاظت میں رہیں گی ماشاءاللہ۔ ویسے کوئی جادو، کوئی بندش، کوئی انکسار، ایسا کوئی روحانی مسئلہ استخارے میں کوئی بھی اوپری معاملات نہیں آ رہے۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو 21 مرتبہ یہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ۔ یہ ایک میسج آیا ہے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہ میری بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور ولادت کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ زندگی والی اولاد نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک پر عافیت والا معاملات کرے۔ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے یہ 41 مرتبہ یا اولو 41 مرتبہ یا اولو اس کو کنٹینیوس 40 دن تک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تو اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے گا۔ اور جب یہ معاملات ہو جائیں تو اس کے لیے بھی اسپیشلی حمل کی حفاظت کا ایک تعویذ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، تو وہ آپ لے لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ایک اور وظیفہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا نا، اس کا ایک تعویذ بنانے کا طریقہ، جیسے بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے نا، بعض اوقات جیسے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے ہر طرح ہمارے لیے سہولیات رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں، گھر بیٹھے بھی مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے ایک عمل، ایک تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، بالخصوص
وہ افراد کے ولادت کے بعد جن کے جیسے بچے انتقال کر جاتے ہیں یا ولادت کے بعد بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولادت کے بعد بچہ صحت مند رہے، تندرست رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے اور صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی اولاد نصیب ہو، تو جب امید قائم ہو جائے نا تو ایک تعویذ تیار کر لیں۔ 1001 مرتبہ لکھنا ہے یا اللہ، 1001 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد یا اللہ لکھنا ہے نا، لکھنے کے بعد اب اس کا تعویذ بنا کر یہ گلے میں پہن لیں۔ الحمدللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی، اور بچہ کی ولادت جب ہوگی نا تو بچہ بھی صحت مند اور تندرست الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگا۔ تو یہ رسالہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیت طلب فرما کر پڑھیں، بہت ساری معلوماتی باتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز میں شامل کر لیں، تو پہلے کچھ کالز لے لیں پھر چند ایک میسیج میں شامل کر لوں گا۔ جی کال چلائیے گا ذرا۔ محمد اجاز بہاولپور سے دعا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے والدین کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے، اور گھریلو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور دوسرے مسائلوں نے بھی گھیرا ہوا ہے، برائے کرم ان سے نجات کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری کے لیے بھی خصوصی دعا کی التجا ہے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو حرمین طیبین کی بعد باشوق حاضری نصیب فرمائے، ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جی اعجاز بھائی انشاءاللہ الکریم دعا ہوگی تو اس میں بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ جنید بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ محمد وقاص ستاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ اچھا جنید بھائی، ایک عرض تھی کہ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو کافی دنوں سے جو ہے نا ڈسٹرب کر رہے ہیں اور مطلب حل نہیں ہو پا رہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ صلاۃ الحاجات ادا کرنے کی نیت فرما لیں۔ وقاص بھائی صلاۃ الحاجات ادا کریں، 2 رکعت نماز حاجات، یہ ادا کرنے کے بعد دعا کریں، اس کی برکت سے مشکلات حل اور آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی الحمدللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی میں نے دعا کی عرض کرنی تھی کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کروا دیجئے گا اور کر دیجئے گا جیسا بھی ہو وقت مناسب۔ اور میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر سے تعویذات وغیرہ نکلے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور جو تعویذ نکلے ہیں ان کے اثرات وغیرہ جو بھی ہوں برے اثرات تو وہ ختم ہو جائیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی بھی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، مسائل حل فرمائے، جن کا آپ نے بتایا ہے اللہ پاک ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ اچھا، یہ اگر جیسے نکل آئیں تعویذات وغیرہ گھروں کے اندر سے، دکانوں سے بعض اوقات نکل آتے ہیں تعویذات، تو کیا کرنا چاہیے پھر ان تعویذات کا؟ ان تعویذات کا ہونا یہی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ سمندر پہ ٹھنڈا وغیرہ کروا دیں، لیکن بعض دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو ڈسٹ بین میں، یا اس کے علاوہ ابھی لاسٹ ایک مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر سے تعویذات نکلے تو انہوں نے تعویذات کو جو ہے وہ جلا دیا۔ اللہ، تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیجئے، باقی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دعوت اسلامی کے بستے سے تعویذات لے۔ سمندر بھی، دریا بھی، نہر بھی، بہتا پانی، کوئی جاری پانی کے اندر جو اس کو آپ ڈال دیجئے، تو اس کے اگر کچھ برے اثرات ہوں گے تو وہ زائل ہو جائیں گے، جو بھی ان کی تاثیر وغیرہ ہوں گے وہ اس کی ختم ہو جائیں گے۔ جنید بھائی اس میں لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، باقاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو دیکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے بتائیں کہ یہ صحیح ہے، کس چیز کا تعویذ ہے، یہ بتا دیں، یہ چیزیں معلوم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کو تعویذات وغیرہ جو بھی ملے آپ اس پہ اس کو کھول کے بھی نہ دیکھیں نا، دیکھا جائے، اپنے پاس بھی نہ رکھیں، بلکہ تصویریں بھی کھینچ لیتے ہیں، اسکرین شاٹ نکال لیتے ہیں اور باقاعدہ بار بار چیک کرا رہتے ہیں ہر کسی کو، نہیں بھی پتا ہوتا وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے اس والے یہ اس چیز کا ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہر کوئی اپنے حساب سے وہ تجزیہ دے رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ہو سکتا ہے، یہ اس کا ہو سکتا ہے، شکوک و شبہات مزید وہ بڑھاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سمندر میں، دریا میں، اس میں نہر میں ٹھنڈا کر دیا جائے۔ کرنے کے بعد پھر وسوسوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اس وقت کیا تھا تو تب سے میری طبیعت خراب ہے، اچھا سر چکرا رہا ہے۔ جی، تو پھر وسوسوں میں نہ آئے، اللہ پاک خیر کرے گا۔ اچھا، اس کی بری تاثیر سے محفوظ رہیں۔ اب جیسے ٹھنڈا کر دیں گئے بھائی تعویذ ہے نا، تو اب ہم پہ یہ اثر انداز نہ ہو، تو پڑھنے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے کچھ وظائف وغیرہ ہیں اس کے لیے؟
اپنی جب یہ جاتے ہیں اس طریقے کی، اگر کچھ اللہ نہ کرے ایسے معاملات ہو جائیں تو پہلے تو یہ تعوذ پڑھ کے اس جو بھی چیز اگر مل جاتی ہے اس پہ پڑھ کے دم کر کے اس کو لے کے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر دیں سمندر وغیرہ میں، اور مزید جیسے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ باقی مزید جو ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کریں ماشاءاللہ، اپنی حفاظت کے لیے ضرور تعویذات حاصل کیجیے گا۔ ناظرین، وقت اب اختتام کی جانب ہے کہ کالز میسیجز رہ گئی ہیں جن کے شامل نہیں کیے جا سکے میسیجز، یہ نمبر دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ایڈریس بھی آپ کے سامنے، اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ جن کے میسیجز باقی رہ گئے ہیں، کالز رہ گئی ہیں، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے رابطہ کر کے آپ سے الحمدللہ سبحان آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، جوابات بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ ماہ شعبان المعظم کا صدقہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام، آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ماہ شعبان کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ماہ شعبان کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا